नोशा सुन ले अर्ज़ां हाड़े में पावा, नोशा सुन ले अर्ज़ां हाड़े में पावा, अपनी जे आँखें नोशा तर में जावा, बड़ा रुतबा तेरा बड़ा बापा माले, नोशा लज पाले, नोशा सुन ले अर्ज़ां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं लेकर आया हूँ अहले शिर्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला के माँ सिवा मुर्दों को पूजते हैं, और इसी तरह अहले शिर्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला के माँ सिवा अल्लाह के गैर को पूजते हैं, चाहे काफिर और मुशरिकों का बुतों और मूर्तियों को पूजना हो, या कलमा गो मुशरिकीन का, कलमा गो मुशरिकों का फौत शुदा बुजुर्गों को पूजना हो। तो ये सब हराम है, और फिर इसे अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ शरीक बनाते हुए उससे औलाद का सवाल होता है, उससे सवाल होता है कि मेरी अर्जियों को सुन और मेरी मुरादों को पूरा कर। तो ये वीडियो क्लिप आपने सुना, और इस वीडियो क्लिप के अंदर ये कह रहा है, पुकार रहा है मरे हुए हाजी मोहम्मद उर्फ नोशा पीर को। इस कवाली के अंदर ये मरे हुए मुर्दा को फौत शुदा हाजी मोहम्मद नोशा पाक नोशा पीर को, जिसको शेखुल इस्लाम भी इन लोगों ने कहा, और नोशा पीर को इन लोगों ने गंजे बख्श भी कहा, गंज बख्श खजाने बख्शने वाला। नोशा पीर इसे कहा गया कि ये शेखुल इस्लाम है, और इसका लक़ब गंज बख्श भी, नाम इसका हाजी मोहम्मद और मारूफन नोशा पाक नोशा पीर। नोशा पीर इसकी पैदाइश 21 अगस्त 1552 ईस्वी और वफ़ात 26 जनवरी 1554। सिलसिला कादरिया नौशाहिया के बानी और सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग तस्लीम किए जाते हैं। हाजी मोहम्मद नोशा पाक गंज बख्श, इनका नाम हाजी मोहम्मद और कुनियत अबुल हाशिम, और लक़ब नोशा पाक या नोशा पीर या फिर गंज बख्श। नोशा पीर के हवाले से ज़िला मंडी बहाउद्दीन 1552 ईस्वी ये पैदा हुए। ज़िला मंडी बहाउद्दीन और घूंगो वाली ज़िला मंडी बहाउद्दीन 21 अगस्त 1552 को ये बुजुर्ग पैदा हुए, और कहा गया कि इनके वालिद ने 7 मरतबा मक्का और मदीना की तरफ पैदल सफ़र किए और पैदल हज को निकले। और इन नोशा पाक या नोशा पीर का मज़ार, जिनका लक़ब गंज बख्श भी है और जिनका नाम हाजी मोहम्मद, इनका मज़ार जो है वो रलमल शरीफ हेड कादराबाद ज़िला मंडी बहाउद्दीन रोड पर वाक़े है। अब इस कवाली के अंदर जो आपने सुनी, इस कवाली में ये मलंग बाबा दमाल डाल रहे हैं और नोशा पाक को पुकारा जा रहा है। ये हज के महीने हैं, इन्हीं महीनों में एहराम बांध के हज को जाया जाता है। तो जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में जा बजा जिक्र फरमाई। अब इस कवाली के अंदर ये नोशा पीर को पुकारता है,
نوشا پاک، نوشا گنج بخش، نوشا پیر حاجی محمد۔ تو پیارے بھائیو، پاک ذات تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تمام شریکوں سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ نقص سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، اور وہ تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک۔ تو پاک ذات تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ یہ حاجی محمد المعروف نوشا پاک، یہ پاک کیسے ہو گیا؟ پاک ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام قسم کی کمزوریوں، کمیوں، کوتاہیوں، نیند، اونگ، ہر چیز سے وہ ذات پاک ہے۔ اور یہ اس قوالی کے اندر یا اس بھنگڑے میں یا اس دمال میں یہ ملنگ بابے نوشا پاک، نوشا پیر اسے پکار رہے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نوشا پاک جس کو کہا گیا حاجی محمد المعروف نوشا پاک، نوشا پیر گنج بخش کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مورتیوں کو، مردوں کو پکارنا کیا حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ میرے سامنے ہے، اور اس میں پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے، نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے؟ تو اے ملنگو، دھمال ڈالنے والو، نوشا پاک کو پکارنے والو، مردے نوشے نے نہ تو تمہاری پکار کو سننا ہے، مردے نوشے نے نہ تو تمہاری اس حالت کو دیکھنا ہے، اور نہ مردہ نوشا یعنی حاجی محمد نوشا اس نے تمہاری مصیبت کو بھی دور نہیں کرنا۔ اب یہاں کہا جائے گا یہ تو بتوں کے متعلق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے۔ وہ حاجی محمد نوشا مردہ کو پکارنا ہو یا رام اور سیتا کے بت کو پکارنا ہو، فرق یہ ہے کہ حاجی محمد نوشا المعروف نوشا پاک گنج بخش وہ لیٹا ہے اور کالی ماتا یا رام کا بت کھڑا ہوتا ہے۔ بس رام بھی اللہ کا غیر ہے، کالی ماتا ہندوؤں کا بھگوان مورتی وہ بھی اللہ کا غیر ہے، اور نوشا حاجی محمد المعروف نوشا پاک گنج بخش وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غیر ہے۔ تو اللہ کے غیر کو پکارنا حرام ہے، بھلے مورتی کو پکارو یا بھلے قبر کی پوجا کرو یا قبر کو سجدہ کرو یا کسی مردہ پیر کو پکارتے رہو۔ تو قرآن مجید کی آیت نے کیا بتا دیا کہ ایسوں کو پکارنا وہ حرام ہے، وہ جہالت ہے، وہ شرک ہے۔ تم پکارے جا رہے ہو حاجی محمد نوشا سنی کوئی نہیں رہا، تم پکارے جا رہے ہو اور دمال ڈالے جا رہے ہو، حاجی محمد نوشا دیکھ ہی نہیں پا رہا، تم پکارے جا رہے ہو اور حاجی محمد نوشا المعروف نوشا پاک گنج بخش وہ تمہاری مصیبت کو دور ہی نہیں کر رہا، تو پھر کیا کریں؟ ہاں
اس ذات کو پکارنا ہے کہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس ذات کو پکارنا ہے کہ جو ذات ہمارے قریب ہے اپنی صفات کے ساتھ اور جو عرش پر مستوی ہے، وہ جو حی قیوم ہے، جو موت سے پاک ہے۔ نوشے کو پکارنا ایسا ہی ہے۔ حاجی محمد نوشا المعروف نوشا پاک گنج بخشو، ان کو پکارنا ایسا ہی ہے کہ جو بندہ پانی پہ کھڑے ہو کر کہے پانی میرے منہ میں آ، پانی کبھی بھی منہ میں نہیں آئے گا، 100 سال پکارتا رہے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ نوشا پاک کو اور کیا کہا جا رہا ہے اس قوالی کے اگلے حصے میں۔ رن ملدے والیا سن لا غریباں دی، رن ملدے والیا سن لا غریباں دی، تیرے ہاتھ جوڑ نوشا میرے یا نصیباں دی، تیرے ہاتھ جوڑ نوشا میرے یا نصیباں دی۔ تو جی میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سنا یہ ملنگ بابے دمال ڈالتے ہوئے حاجی محمد المعروف نوشا پاک نوشا پیر آف منڈی بہاؤدین، ضلع پنجاب، صوبہ پنجاب، پاکستان۔ تو یہ ملنگ بابے دمال ڈالتے ہوئے حاجی محمد المعروف نوشا پاک نوشا پیر کو پکار رہا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں میرے نصیبوں کی ڈور ہے، تیرے ہاتھ ڈور میرے یہاں نصیباں دی۔ تو نوشا پیر کو پکارتے ہوئے کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں میرے نصیبوں کی ڈور ہے، تو تو میرے بگڑے نصیب درست کر دے یا میرے خراب نصیبوں کو ٹھیک کر دے۔ تو آئیے ہم پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن سے کہ بگڑے نصیبوں کو بنانے والا کون ہے، اور ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نصیبوں کی ڈور وہ نوشا پیر کے ہاتھ میں ہے یا اللہ مستوی علی العرش کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ نوشا کی دمال ڈالنے والوں، نوشا کو پاک کہنے والوں، نوشا کو گنج بخش کہنے والوں، گنج شکر کہنے والوں، یہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت مبارکہ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، فرمایا سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو ملنگ بابے نے کیا کہا؟ ملنگ کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ تو ڈور میرے یہاں نصیباں دی، اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ بیدک الخیر، نصیبوں کی ڈور اور ہر چیز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نوشا کے پلے کیا ہے؟ بابا حاجی محمد المعروف نوشا پاک نوشا پیر گنج شکر یا گنج بخش، جبکہ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، آف منڈی بہاؤدین
وہ اس کے ہاتھ میں نصیبوں کی ڈور نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے بیادک الخیر، سب بھلائیاں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو نوشہ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، نوشے کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ بابا تو مر گیا، اب مل کر مٹی میں مل کر وہ مٹی ہو چکا ہے۔ مٹی نے بابے کے ہاتھ ہی سلامت نہیں چھوڑے، بابا تمہارے بگڑے نصیبوں کو کہاں سے درست کرے گا؟ آئیے بابا حاجی محمد نوشہ المعروف نوشہ پاک مزید سنتے ہیں کہ یہ قوال اور دمال ڈالنے والے کیا کہتے ہیں اور قرآن مجید ان کا رد کس طرح کرتا ہے۔ اب قرآن سنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں اور مردوں کو اور قبروں کو پوجنا، مردوں کو پکارنا چھوڑ دیں، ورنہ اگر کوئی مردوں کو پوجتے پکارتے، قبروں کو پوجتے پکارتے مر گیا تو رب کائنات کا اعلان انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ آئیے بابا نوشہ کے متعلق آگے سنتے ہیں کہ یہ دمالی اور قوالی کیا کہتے ہیں۔ سارے منگتے نے پالی دے نہ تیرا لے کے دکھ سر تو ٹالی دے، نہ تیرا لے کے دکھ سر تو ٹالی دے۔ تو جی پیارے بھائیوں، آپ نے سنا یہ قوال کیا کہہ رہا ہے۔ بابا حاجی محمد نوشہ المعروف نوشہ پاک متعلق کہتا ہے کہ بابے نوشہ پاک کا نام لینے سے دکھ اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ کہ بابا نوشہ پاک کا نام لے کر دکھ سر سے ٹل جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو دکھوں کو دور کرنے والا، دکھوں مصیبتوں کو ٹالنے والا وہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے ہے، پارہ نمبر 20 سورہ نمل ہے، اور اس کی آیت 62 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا اللہ رب العالمین نے تکلیف کو دور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ ملنگ بابا قوال کیا کہتا ہے کہ بابا دکھوں کو دور کرتا ہے، حاجی محمد نوشہ دکھوں کو دور کرتا ہے، جبکہ قرآن بتا رہا ہے کہ دکھوں کو دور کرنے والا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بابا خود اپنے دکھوں کو دور نہیں کر سکتا تھا، تو اب بابے حاجی محمد نوشہ المعروف نوشہ پاک گنج شکر یا گنج بخش نوشہ پیر کا نام لینے سے دکھ کہاں دور ہوں گے؟ دکھوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بابا نوشہ المعروف نوشہ پاک وہ تو قبر میں مٹی میں دفن ہو چکا، بابا اپنے آپ سے منو من مٹی دور نہیں کر سکتا۔ اس مرے ہوئے مردہ بابا نے آپ کے دکھوں کو کیا دور کرنا ہے؟ تو اس اللہ کو، اس حی قیوم کو پکاریے۔ اللہ پاک پروردگار ہی دکھوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ مورتیاں یا بت یا مردے وہ دکھوں کو دور کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ آگے سنتے ہیں بابا حاجی محمد نوشہ پیر کے متعلق، آپ منڈی بہاؤالدین قوال اور دمال ڈالنے والا
مزید کیا کہتا ہے۔ حسنی حسینی تینو جگ سارا آتا ہے، تیرے داری آوے جیڑا خالی نہ کوئی جاندا ہے، تیرے داری آوے جیڑا خالی نہ کوئی جاندا ہے۔ تو جی پیارے بھائیوں، آپ نے سنا حاجی محمد نوشہ پیر المعروف نوشہ پاک آف منڈی بہاؤالدین قوالی گا رہا ہے، قوالی گا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جو بابا نوشہ پاک کے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ تو مردے کے پاس دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور درباروں پر تو لوگ دینے آتے ہیں، لینے تو کوئی نہیں آتے۔ بابا نوشہ پاک کے دربار پر بھی ایک چندے کا بڑا سا ڈبہ پڑا ہے اور اس پر بڑا سا تالا لگا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ چندہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں، مطلب خطرہ ہے کہ مجاور اپنی جیب میں نہ ڈال لے۔ اور بابے کے دربار پر موجود چندے کا ڈبہ وہ تو اس بات کا مظہر ہے نا کہ بابا لے رہا ہے، بابا کچھ دے تو نہیں رہا، جبکہ یہ قوال کہتا ہے کہ جو بابے نوشے پاک کے دربار پہ آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ جو بابے کے دربار پہ آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو بابے کے دربار پر تو چندے کا ڈبہ رکھا ہے اور آنے والا وہاں چندہ ڈال رہا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ خالی جیب لے کر آتا، بابے کے دربار سے جیب بھر کر واپس جاتا، لیکن لوگ آ کر چندہ دیتے ہیں، بابا آنے والے کو کچھ نہیں دیتا۔ تو قوال کہتا ہے بابے کے در پہ جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، جبکہ قرآن مجید کیا بتاتا ہے کہ لوگ آتے تھے اور رو کر واپس جاتے تھے، مگر حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے خالی واپس جاتے تھے۔ آئیے قرآن مجید سے سنتے ہیں، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھوں کو نہیں بھر سکتے، اور یہ قرآن مجید نے بتایا ہے۔ اب اگر کسی نے کہنا ہے تو قرآن کو وہاں بھی کہے، نعوذ باللہ پورا کہنا ہے تو قرآن کو کہنا، تاکہ رہا سہا ایمان بھی ختم ہو جائے۔ تو حضور خالی ہاتھوں کو نہیں بھر سکتے تھے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابے نوشے پاک کے دربار پہ یہ قوال کہتا ہے جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، صحابہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر پیغمبر کہتے مجھے تمہیں دینے کے لیے کوئی جہادی سامان، جہادی سواری کوئی نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور اے نبی، نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دیں، اور آپ نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں، تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھوں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ خرچ کریں۔ اب پیارے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آئے، ہم آپ کے ساتھ تبوک میں جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جہادی سفروں میں جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ لمبا سفر ہے ہمیں سواری کے لیے اونٹ دیجئے، گھوڑا دیجئے، گدھا دیجئے، کھوتا دیجئے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام فرماتے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے،
خالی ہاتھ واپس جاتے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جھولیاں نہیں بھر پاتے، خالی ہاتھوں کو نہیں بھر سکتے تھے، کلمہ پڑھنے والا مشرک تھوڑی دیر کے لیے سوچ، قرآن پڑھ، کیا بابا نوشا پاک تیرے خالی ہاتھوں کو بھر سکے گا؟ سوچنا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تو کیا کر رہا ہے۔ اگر آخرت کی خیر چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا۔ دعا بھی ہے، امید بھی ہے کہ شاید کہ تمہارا قرآن مجید پہ ایک نظر کر لینا تمہیں فائدہ دے دے۔ آئیے آگے سنتے ہیں کہ قوال اور ملنگ باب نوشا کے متعلق کیا کہتا ہے اور قرآن مجید اس کا کس طریقے پر رد کرتا ہے۔ تیرے درتے آیا میں، تیرے درتے آیا میں، تیرے درتے آیا میں نوشو دے لالا دی جوڑی میں پھل مہنگے وک دے میں نوشو کر کچھ قیمت تھوڑی۔ تو جی پیارے بھائیو، سنا یہ ملنگ بابا اور یہ قوال کہہ رہا ہے، بابا نوشا تیرے دربار پہ آیا ہوں، آئی ہوں۔ بابا نوشا مردے کو یہ پکارنے والی پکار رہی ہے کہ بابا نوشا تیرے دربار پہ آئی ہوں، مجھے دے لالوں کی جوڑی، ایک نہیں دو بیٹے دے، ایک نہیں دو بیٹے دے۔ قوال اس قوالی میں بتا رہا ہے کہ اولاد چاہیے، بیٹا چاہیے، تو بابے نوشو کے دربار پہ آ کر بابے سے اولاد مانگو۔ تو اولاد دینے والا کون ہے؟ ملنگ بابا کہہ رہا ہے کہ اولاد چاہیے تو بابے نوشو سے آ کر مانگ لو، بابا اولاد دے دے گا۔ حالانکہ وہاں بابے کا کمال نہیں ہوتا، جیسے سید معراج ربانی صاحب حافظہ اللہ نے واقعہ سنایا نا، درباروں پہ اولاد کے لیے آنے والیوں، مردہ نوشو بابا اولاد نہیں دیتا۔ درباروں پر موجود یہ ملنگوں کا کمال ہے، جو عورتوں کی رضامندی یا غیر رضامندی سے خواتین کا بلاత్کار کرتے ہیں، عورتوں کا ریپ کرتے ہیں۔ ایک ایک ملنگ چند دنوں کے اندر ایک عورت پر کئی ملنگ جو ہے وہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ملنگوں کا کمال ہے، یہ مردے بابا نوشو حاجی محمد کا کمال نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں، اولاد دینا کس کا اختیار ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ کیا بابا مردہ نوشو دیتا ہے یا اولاد جو ہے وہ اللہ مستوی علی العرش دیتا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتا رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹے دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، جسے چاہے صرف وہ بیٹے عطا کرے یا ان کو بیٹے بیٹیاں ملا کر دے دے، اور جسے چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ شورا پارہ نمبر 25 ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، بابا نوشو کے ہاتھ میں اولاد دینا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بتایا اولاد دینا، بیٹیاں دینا، بیٹے دینا، ملا کر دینا، کچھ نہ دینا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔
تو درباروں پر آ کر بابے نوشوں سے اولاد مانگنے والیاں، یہ مردے کا کمال نہیں ہوتا، یہ تو اس ملنگ کا کمال ہے جو عورت پہ سواری کر لیتا ہے، یا ملنگ بھی نہیں، ملنگوں کا کمال ہے، 1 2 3 4 5، یہ تو ملنگوں کا کمال ہے، تم سمجھتے ہو بابے کا کمال ہو گیا۔ ہاں، بابے نے اولاد دے دی، اولاد دینے والا اللہ وحدہ لا شریک، اولاد مانگنی ہے تو اس پروردگار سے مانگیے۔ آئیے سنتے ہیں آگے یہ ملنگ بابا، یہ قوال بابا نوشو متعلق مزید کیا کہتا ہے، اور اللہ کا قرآن ان مشرکوں کا کیسے منہ بند کرتا ہے۔ آیا اس در پہ عقیدت سے جو سر کو جھکاتے ہیں، میرے نوشہ پیا سرکار، میرے نوشہ پیا سرکار بگڑی کو بناتے ہیں، میرے نوشہ پیا سرکار بگڑی کو بناتے ہیں، میرے نوشہ پیا سرکار بگڑی کو بناتے ہیں۔ تو جی میرے بھائیوں، سنا، ملنگ اور قوال کہتا ہے جو بابا نوشو کے دربار پر اپنا سر عقیدت سے جھکا لیتا ہے، بابا نوشو اس کی بگڑی بناتا ہے، تو وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بگڑیاں بنانے والا، مصیبتوں کو، مصائب اور مشکلات کو دور کرنے والا تو اللہ ہے، اور پھر لوگ ان درباروں مزاروں پہ آ کر اور قبروں پہ آ کر اور حاجی محمد بابے نوشو کے دربار پہ آ کر رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں، سجدہ اور رکوع کس کو کرنا ہے؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو۔ سر کس کے سامنے جھکانا ہے؟ سر اللہ وحدہ لا شریک کے۔ اس سر کا بنانے والا وہ، اس پیشانی کا بنانے والا وہ، یہ سر جھکے تو اللہ کے سامنے اور یہ پیشانی سجدہ ریز ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے سامنے۔ آئیے قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ہمارا سر کہاں جھکے، ہماری پیشانیاں کہاں سجدہ ریز ہوں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، کیا ہے؟ رات اور دن، سورج اور چاند بھی، تو تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو سجدہ بھی فقط اللہ ہی کو کرو، اور اللہ نے ہی ان سب کو پیدا کیا۔ تو اس آیت نے کیا بتایا؟ سجدہ خالق کو کرنا ہے، مخلوق کو نہیں۔ اب بتائیے بابا نوشو خالق تھا یا مخلوق تھا؟ کیا خیال ہے؟ حاجی محمد بابا نوشو پاک نوشا پیر منڈی بہاؤدین، وہ خالق تھا کہ مخلوق تھا؟ جلدی بتائیے، بابا کیا تھا؟ بابا مخلوق تھا نا، پیدا شدہ تھا، پیدا کیا گیا تھا نا۔ بابے نوشو کا ابا بھی تھا، جیسے میں نے بتایا، بابے نوشو کی اماں بھی تھی، دادا دادو نانا نانی سارے تھے نا۔ تو بابا تو مخلوق تھا، اور قرآن مجید سورہ حامیم السجدہ پارہ 24 اللہ کے قرآن نے کہا سجدہ اس کو کرنا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو سجدہ ایک اللہ کا حق ہے، اس سر کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اس پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز رکھنا ہے۔ بابا نوشو یا کسی مورتی مردے کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ آئیے سنتے ہیں آگے ملنگ بابا قوال بابا نوشو متعلق کیا کہتے ہیں۔ مشکل میں غلام ان کا جگنا
جی پیارے بھائیوں، سنا آپ نے کہ مشکل میں جب بابا نوشو کا غلام بابا نوشو کا نعرہ لگاتا ہے، تو نوشا پیا سرکار پھر امداد کو آتا ہے۔ نعرہ کس کے نام کا لگانا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں، احد میں کس کے نام کے نعرے لگائے؟ نعرہ لگایا گیا، مدد مانگی گئی اللہ وحدہ لا شریک سے، اور قرآن مجید نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے نام کا نعرہ لگانا ہے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے۔ نوشا بابا کے نام کا نعرہ کوئی نہیں لگانا، کیونکہ وہ تو مردہ ہے۔ اللہ حیٌّ قیوم کے نام کا نعرہ لگانا ہے، اور اللہ ہی مدد کرنے والا اور اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ نام کا نعرہ لگایا، اللہ مولانا، اور قرآن مجید نے ہمیں یہی بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے اور اللہ ہی نام کے نعرے لگانے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آخری آیات مبارکہ کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ مسلمان اور مومن کا کام اللہ کے نام کا نعرہ لگائے، اللہ مولا کو مدد کے لیے پکارے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورہ البقرہ اس کی آخری آیت۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ لگانا ہے اللہ مولانا، اور خود حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نعرہ تو لگایا ہے۔ تو نوشوں کے نام کا نعرہ نہیں لگانا۔ قرآن بتا رہا ہے انت مولانا، نعرہ لگانا ہے اللہ کے نام کا، اللہ مولانا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ نعرہ نوشوں کے نام کا نہیں، نعرہ اللہ کے نام کا لگانا ہے، اللہ اکبر، یہ نعرہ لگانا ہے۔ اور بگڑی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بناتا ہے، اور سجدہ بھی اللہ ہی کو کرنا ہے۔ آگے سنتے ہیں قوال کیا کہتا ہے، اور قرآن مجید مشرک کا منہ کس طرح بند کرتا ہے۔ پیر منگا پیر منگا پیر منگا پیر منگا ہوے گا جگ سارا، پیر منگا ہوے گا جگ سارا، اساں تے تینوں منگنے آ، منگا ہوے گا جگ سارا، اساں تے تینوں منگنے آ، پیر منگا ہوے گا جگ سارا، اساں تے تینوں منگنے آ، منگا ہوے گا جگ سارا۔ تو جی پیارے بھائیوں، آپ نے سنا کہ یہ قوال حاجی محمد المعروف نوشا پاک نوشا پیر آف منڈی بہاؤالدین اس کے متعلق کہتا ہے، پیر مندہ ہوگا تینوں جگ سارا، پیر مندہ ہوئے گا تینوں جگ سارا، اسا تے تینوں رب منیا، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے والا مشرک، اور یہ ابو جہل سے بھی آگے بڑھ گیا۔
یہ یہودیوں سے بھی آگے بڑھ گیا، یہ عیسائیوں سے بھی آگے بڑھ گیا، ایون کہ ہندوؤں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ کہتا ہے پیر مندہ ہوئے گا تینو جگ سارا، سارا جہان تو تمہیں پیر مانتا ہوگا۔ کہتا ہے میں پیر نہیں مانتا، اسد تینو رب منیا، نعوذ باللہ ہم تو تجھے رب کہتے ہیں اور رب مانتے ہیں۔ یہ قوال کہہ رہا ہے پیر مندہ ہوئے گا تینو جگ سارا، دنیا تجھے پیر کہتی ہوگی، مانتی ہوگی، ہم تو تجھے رب مانتے ہیں۔ تو یہ مکہ کے مشرکوں اور عرب کے مشرکوں سے بھی آگے بڑھ چکا، اور اگر ابو جہل اسے دیکھ کر سن لیتا تو وہ شرم کے مارے ڈوب جاتا اور ابو جہل بھی اس پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیتا۔ بہرحال ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ حاجی محمد نوشا پیر نوشا پاک کو کہتا ہے اسات تینو رب منیا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس سے؟ یہ تو مکہ اور عرب کے مشرکوں سے بھی زیادہ بدتر۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے، عرب اور مکہ کے کافر مشرک وہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تو کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے نہیں، اللہ کا خوف نہیں کرتے؟ یہ ملنگ نوشا پیر کی قوالی گاتے ہوئے کہتا ہے پیر مندہ ہوئے گا تینو جگ سارا، اسد تینو رب منیا۔ تو مکہ کے مشرک بھی 360 بتوں کو رب نہیں مانتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ، یہ تو فقط ہمارے سوارچی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ بڑے لجپال ہیں، ہاں جی یہ بڑے زوردار ہیں۔ انہوں نے 360 بتوں کو رب نہیں مانا، اور یہ کہتا ہے پیر مندہ ہوئے گا تینو جگ سارا، اسد تینو رب منیا۔ تو کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والوں، دربار مزار مردوں کو پوجنے والوں، دیکھو قرآن مجید، قرآن پاک تمہارے شرک کا کس طرح رد کر رہا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، چھوڑو اس ملنگ کو، چھوڑو نوشے پیر کو، آ جاؤ قرآن کی طرف، ورنہ یوں ہی مر گئے تو پھر اللہ نے تمہاری بخشش کوئی نہیں کرنی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کوئی بڑے سے بڑا پاپ لے کر آئے اللہ معاف کر دے گا، شرک لے کر آئے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ آئیے آگے سنتے ہیں کیا کہتا ہے۔ سڈ گل رب دی کی لینے کھول کے، اس رب تو کی لینے جیڑا مارے رول کے۔ سڈ گل رب دی کی لینے کھول کے، رب دی کی لینے کھول کے، اس رب تو کی لینے جیڑا مارے رول کے، اس رب تو کی لینے جیڑا مارے رول کے۔ سانو یہ رب چنگا جیڑا دسے بول کے، رب چنگا جیڑا دسے بول کے، چنگے بولے رب کو۔ تو جی پیارے بھائیو آپ نے سنا، کہتا ہے اس رب کو چھوڑو جو رول رول کے مارتا ہے۔ تو یہ سراسر اللہ سے بغاوت، اللہ کا انکار۔ اور قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق وہ ایک ہی ہے، الہ واحد۔ تو اسی اللہ کی طرف آنا ہے، اور یہ کہتا ہے اس رب کو چھوڑو
جو رول رول کے مارتا ہے۔ آگے سنیے یہ مزید کیا کہتا ہے اور نوشو کو کس طرح کیا کہہ کر اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ میرے ابا نال کی ویکھ نہ کتے تے رکھ لے 900 تک لے من کتے تے رکھ لے 900 تک لے۔ تو یہ ملنگ قوال کہتا ہے حاجی محمد نوشا پیر کو المعروف نوشا پاک کہتا ہے مجھے کتیاں میں اپنے کتوں میں شامل کر لے، میں نے کتیاں بھی رکھ لے۔ یعنی پکار پکار کے یہ بابے نوشو کو تھک چکا ہے۔ اب بابا نوشو نے اس کی کسی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا، تنگ آ کر کہہ رہے بابا مجھے اپنے کتوں میں رکھ لے، نوشو تک لے، میں نے کتیاں چ رکھ لے۔ یعنی اس نے پکارا پکارا، بابے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مالا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا۔ اب یہ قوال کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تک لے، اپنے کتیاں چ رکھ لے، مجھے دیکھ لے اور اپنے کتوں میں رکھ لے۔ تو جو اللہ کو چھوڑتا ہے نا میرے بھائیوں، یہ دنیا میں یہ حال ہے۔ بابے نے اس کی ایک نہیں سنی، ایک نہیں پوری کی، نہیں دیکھا اسے۔ اب یہ کہتا ہے میں نے تک لے، اپنے کتیوں سے رکھ لے، میری طرف دیکھ لو، کم از کم کتوں میں رکھ لو۔ لیکن یہ اس قابل بھی نہیں ہے، یہ کتوں سے زیادہ بدتر ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ کتا بھی مالک کا کھا کر ساری رات جاگ جاگ کے مالک کی پہرے داری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کتا کھاتا ہے، مالک کے لیے شکار پکڑ کے لے آتا ہے۔ کتا مالک کا کھاتا ہے، سارا دن رات مالک کے جانوروں کی چوکیداری کرتا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے نا میں نے کتیاں سے رکھ لے، میں نے تک لے، یہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جو اللہ کو چھوڑتا ہے پھر وہ یوں ہی اس کی زبان پہ شنان بولتا ہے، یہ انسان ہو کر کتا بننے پہ تیار ہوا ہے۔ تو جو اللہ کو چھوڑتا ہے اس کی دنیا میں یہ حالت ہے کہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا اسے، ہم نے نہیں کہا یہ کتا ہے، یہ خود ہی کہہ رہا ہے۔ نوشو تک لے، کتیاں چ رکھ لے، تو کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں توحید پر رکھے، کلمہ پڑھنے والوں کو توحید پر لائے اور توحید پر آنے کی توفیق دے، اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔